अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं आपका मुंह पट बंदा। आज का अनुमान है, जैसे आप आजकल केस देख रहे हैं कि दैयत पे लोग बाजियाब हो रहे हैं और कुछ पैसे दे के बेचारे गरीबों को उनका मुंह बंद कर दिया जाता है और वो आज़ाद हो जाते हैं और आगे कुरान की आयत को रखा जाता है और उस बेस पे या उससे रिलेटेड फैसले दिए जा रहे हैं। तो कुछ यूट्यूबर्स मेरे भाइयों ने मुझे बहुत मोहतरम है वो, और बहुत चीज़ों पे मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने बहुत सख्त बयान की हैं। कल भी एक मेरे दोस्त ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वीडियो अपलोड की अपने चैनल पे। उनका सर्कल तो बहुत हाई है, मैं तो उनके आगे कुछ नहीं, लेकिन यह है कि मैंने एज आ मुस्लिम होने के नाते मुझे हुआ कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए और अपना ओपिनियन भी आप सब लोगों के तवज्जुह से सब तक पहुंचाना चाहिए। और वो ये है कि जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे कुरान की आयत है ये सूरह अल बकरा की 178, तो इसी से रिलेटेड लोगों ने उस पर बात की है। तो कुछ ने तो बहुत माजरत के साथ, अल्लाह मुझे माफ़ करे, ये तक कह दिया कि भाई अपना मज़हब अपने पास रखो, अगर ऐसा है तो, मतलब कुछ इस तरह से, अगर ये नाइंसाफ़ी है तो ये बहुत हार्ड लाइन लेने वाली बात है और इस तरह से नहीं है। अगर आप ख़ुद कुरान पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला ने खोल खोल के चीज़ें बयान कर दी हैं। जैसा कि आप इस आयत पे देख रहे हैं, इसका तर्जुमा आप पढ़ रहे होंगे, तो मैं भी पढ़ देता हूँ आपके सामने कि ए ईमान वालो, तुम पर उनके खून का बदला कसास फ़र्ज किया गया है जो नाहक कत्ल किए जाएं, आज़ाद के बदले आज़ाद और ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम और औरत के बदले औरत। फिर अगर इसको यानी कातिल को उसके भाई यानी मकतूल के वारिस की तरफ से कुछ यानी कसास माफ़ कर दिया जाए तो चाहिए कि भले दस्तूर के मुवाफिक पैरवी की जाए और खून बहा को अच्छे तरीके से उस मकतूल के वारिस तक पहुंचा दिया जाए। ये तुम्हारे रब की तरफ से रायत और मेहरबानी है, बस जो कोई इसके बाद ज्यादती करे तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। ये इसका तर्जुमा था, इंग्लिश में भी है, आप देख सकते हैं, खुद भी सर्च कर सकते हैं। ये 178 की आयत है। इस पे लोग मेरे भाई कुछ, और पूरा माशा ही, हमारा पूरा मुल्क इस पे क्वेश्चंस राइज कर रहा है और तरह तरह के क्वेश्चन राइज कर रहा है। जिसका दिल चाह रहा है वो जो मर्जी, कहीं पे उनको ये भी शायद एहसास नहीं कि वो तौहीन और हदूद फलांग रहे हैं। मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करता, आई कैन अंडरस्टैंड वो जिस दुख से गुजर रहे हैं, मैं खुद भी गुजर रहा हूँ, लेकिन हकीकत ये कि आपको थोड़ा जिन नाजुक मामलात होते हैं इस पर थोड़े ध्यान से बात करने की ज़रूरत है। कहीं ये ना हो कि आखिरत में मैदान हशर में पता चले कि आपकी इतनी सी बात को पकड़ लिया गया और आप जहन्नुम आपका ठिकाना हो गया। तो बड़ा सोच समझ के इंसान को बात करनी चाहिए। थोड़े से ना नाजुक मामलात होते हैं, इस पे इंसान मिनटों सेकंडों में कुफर में चला जाता है। तो बस अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए इंसान को हर वक्त। तो मैंने कहा इसी तवज्जुह से मैं अपना पैगाम, अपनी वीडियो ये रिकॉर्ड करवा दूं और बता दूं। देखिए, मैंने आपके सामने भी तर्जुमा पढ़ा, इसमें साफ लिखा है कि क्या है। हाँ, इसमें है कि उसमें एक अल्लाह ने एक वे दिया है कि आप किसास के थ्रू, अच्छा इसमें मैं बताता चलूँ, किसास उस सूरत में है जो उलमा कराम भी कहते हैं और हमारे यहाँ सारे स्कॉलर्स और पढ़े लिखे लोगों का यही है कि भाई इसकी मुराद ये है कि अगर कोई हादसा ऐसा हो जाए या ऐसी कोई सूरत हाल हो जहाँ पे ये पॉसिबल हो, कोई ये लाजमी नहीं है, ऐसा हो तो इस तरह दिया जा सकता है। इन केस अगर वहां से जो कातिल है वो मतलब अनजाने में हो गया हो कत्ल, ठीक है ना, या वो बेकसूर हो, उसका इरादा ना हो, और सो मेनी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, तो उस सूरत में ये चीज़ हम कर सकते हैं। उस सूरत में हम इसको इस्तेमाल या इस चीज़ को हम ले सकते हैं कि हाँ ये चीज़ की जाएगी कि फिर उसमें रैयत लेंगे और फिर खून के बहा का अच्छे तरीके से, मतलब उस तक, जैसे कुरान में है, मकतूल के वारिस तक पहुंचा दिया जाएगा, ठीक है, यानी किसास माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन उसका एक तरीका, और उसमें यही है कि वो उस सूरत में होगा कि जहां देखा जाएगा, इसमें काजी, जो वक्त का काजी या जज होगा या जो फैसला बीच में दोनों पार्टीज के दरमियान करा रहा होगा, वो ये चेक करेगा कि आया, या और दूसरे सारे लोग चेक करेंगे कि आया वो जो शख्स है कातिल है या उसके घराना है या कातिल खुद है, क्या उससे ये ज्यादती जो गुनाह हो गया, ये जुल्म हो गया, ये उसने जानबूझ के किया या अनजाने में किया, या वो ह्यूमन बीइंग कैसा है, उसके इर्द गिर्द उसके अहले खाना या उसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उनसे उसकी राय या माहौल, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके माजी के बारे में, बहुत सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होगी
تب کہیں جا کے یہ بات ہوگی. یہ کوئی کھڑے ہو کے ایسی جیسے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے عدالتوں سے یہ فیصلے سنائے جانے ہیں, افسوس کے ساتھ ویسے تو لوگ مر جاتے ہیں اور پھر اس کے کیس کا فیصلہ ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں ان چاہے وہ شاہ رخ جتوئی کا کیس ہو یا ان بیگم صاحبہ کا کیس ہو, لیکن جو ابھی کرنٹ فیصلہ ہوا ہے تو معذرت کے ساتھ اس پہ تو یوں منٹوں میں فیصلے ہو گئے. ویسے تو بیچارے غریب عام آدمی کے لیے تو کوئی فیصلہ فوراً ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو نسلیں بیت جاتی ہیں اور جب بندہ مر جاتا ہے پھر فیصلہ سنایا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے, اس پہ بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ان کے فوراً سے کیسے فیصلے ہو جاتے ہیں. خیر یہ فیصلہ سنا دیا گیا اور جج صاحب نے جان چھڑا لی اور وہی کیا جو شاہ رخ جتوئی کی کیس میں تھا اور جو ہوتا رہا ہے. تو اس چیز کو وہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے, امیر طبقہ اور جو قابض ریاست پہ اور جن کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا, تو وہ جو لوگ ہیں وہ اس کو غلط یوز کر رہے ہیں. حالانکہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا, میں وہی بتا رہا ہوں نا, اس کا مقصد یہ تھا کہ انجانے میں کوئی ایسا ظلم ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, یا وہ نہیں کرنا, وہ خود ہاتھ پکڑ کے جوڑ کے خود روئے جن کے ساتھ ظلم کیا, اس کے آگے در پہ آئے کہ مجھے معاف کرو, میرا یہ ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا, یہ انجانے میں ہوا ہے, یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا جو کچھ بھی ہو گیا. اس صورت میں تو ہم اس چیز کو یہ بھی ڈپینڈ اس پہ ہے کہ جو اس جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مقتول کے وارث, وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے آیا ہم کریں نہ کریں. ان کو کسی قسم کی پریشر نہیں کیا جائے گا جیسے شاہ رخ جتوئی کی کیس میں کیا گیا, اور مجھے تو لگتا ہے اس میں بھی کیا جا رہا ہے. اس پہ تو عدالت نے میرے خیال میں کچھ کیا ہے. تو شاہ رخ جتوئی کی کیس میں تو صاف ان کے گھر والے بتا رہے تھے کہ ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے اور ہمیں زبردستی اس چیز کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. تو یہ چیز اسلام میں منع ہے, یہ کسی طور بھی قبول نہیں ہے اس کا یہ لیکن ہمارے ہاں کچھ جذباتی لوگ ہیں وہ اس چیز کو کر رہے ہیں کہ نہیں دیکھو دین میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں. آپ ذرا غور سے ٹھنڈے دماغ سے صاف دل کر کے تو پڑھیں قرآن کو, بغض رکھ کے پڑھیں گے تو آپ کو ہدایت کہاں ملنی ہے. آپ تھوڑا صاف اس چیز کو سائڈ پہ کر کے پڑھیں گے پھر اللہ کا کیا فرمان ہے. اللہ کا فرمان یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں, اس کی ایکسپلینیشن میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھ آئے کہ یہ مقتولین پہ ڈیپینڈ کرے گا, اس کو معاف کریں, اس شخص کے بارے میں سمجھیں کہ ہاں یار شاید اس سے واقعی کچھ غلطی سے ہو گیا ہو, ٹھنڈے دماغ سے سوچ کے, اور لوگ بھی صحیح ہیں. یہ فیصلہ کوئی دن دیہڑے نہیں ہو جائے گا جیسا ابھی یہ ہوا. اس میں ٹائم لگے گا, ٹیک ٹائمز, غور و فکر کیا جائے گا, پھر دیکھا جائے گا, 100 چیزوں سے گھما پھرا کے دیکھا جائے گا کہ آیا یہ مذاق نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو ایک بندے کا قتل ہوا ہے اور پھر مقتول کے وارث جو ہوں گے وہ ان پہ کیا بیتی ہوگی, کیا وہ یہ چیز کر لیں گے؟ اتنا آسان نہیں ہوتا. تو یہ اس صورت میں ہوگا کہ پھر دیکھا جائے گا اور مقتول کے وارث خود کو ان کو یہ حق ہوگا کہ آیا وہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. نہیں, اگر وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں قصاص چاہیے, تو قصاص ہی ہے. اب میں دیکھیں آپ کے سامنے اگلی اسی کی 178 ہے. اب آپ کو میں قرآن کی 179 آیت دکھاؤں گا اور آپ دیکھیے گا. پھر جی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, یہ 170 اگلی آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے, اور تمہارے لیے قصاص یعنی خون کا بدلہ لینے میں ہی زندگی کی ضمانت ہے, اے عقل مند لوگوں, تاکہ تم خون ریزی اور بربادی سے بچو. بھائی اللہ تعالیٰ نے تو صاف بتا دیا ہے آگے جا کے کہ بھائی اصل یہ ہے کہ تم قصاص ہی لے لو, یہ مت کرو. اصل مطلب صحیح طریقہ یہی ہے کیونکہ اس میں پورے معاشرے کی بقا ہے. اگر آج اس طرح مطلب اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس طرح یہ جو چیز جو پچھلی آیت میں یہ اکا دکا 100 میں کوئی 1-2 کیس ہوں اس میں آپ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں لوگ غلطی اس طرح کی جو جینین غلطی ہوتی ہے وہ 100 میں کوئی ایک ہی ہو سکتی ہے نا, لیکن جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو مس ریپرزینٹ اور غلط طریقے سے اس چیز کو یوز کیا جا رہا ہے, اس قرآن کی آیت کو یا اس سے حوالہ لے کے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ایسے ہی کرتے چلے جائیں. اللہ نے تو آگے والی آیت میں صاف کیا ہوا ہے کہ تمہارے لیے قصاص یعنی خون کا بدلہ لینے میں ہی زندگی کی ضمانت ہے, صرف تمہارے لیے پورے معاشرے کی. اللہ نے جب بھی کہا کہ اے عقل مند لوگوں, تاکہ تم خون ریزی اور بربادی سے بچو, یعنی تمہارا معاشرہ سدھر جائے, یہ بلڈ شیڈ یہ چیزیں ہونا رک جائیں. جب سزائیں ہونا شروع ہو جائیں گی لوگوں کو ان کے کیے کا اسی وقت ریوارڈ ملے گا سزا کی صورت میں, تو اگلا بندہ جو آنے والے وقت میں بھی غلطی کرنا چاہ رہا ہوگا وہ ہوشیار ہو جائے گا, وہ نہیں کرے گا پھر. تو یہ ایک طریقہ ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے تو بولا ہے کہ قصاص میں ہی تمہاری حیات ہے. اللہ نے تو آگے آیت میں بتا دی ہے, لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ توفیق نہیں کر رہے یا سارا علماء پہ ڈال دیا. علماء کی بھی غلطی ہے, اس پہ علماء صاحب بھی خاموش بیٹھے ہیں. انفارچونیٹلی ان کو سیاست اور اسلامک بینکنگ سے فرصت مل جائے تو یہ کام کرنے کے لیے وہ تیار ہوں گے. انفارچونیٹلی ان کے پاس ٹائم نہیں اس چیز کے لیے. بہرحال میں نے اپنے ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے سمجھا کہ یہ ضروری ایک ٹاپک ہے, اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے.
اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ہی ہر چیز کلیئر کر دی ہے کہ قصاص میں ہی تمہاری حیات ہے. اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ وہ جو پچھلی آیت ہے اسی پہ چل. اللہ نے ایک طریقہ دیا ہے کہ اگر کچھ خاص 100 میں 1-2 کیس اگر سال کے اندر کوئی نکل آتا ہے ایسا کیس یا کبھی زندگی میں, تو آپ اس چیز کو بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر مقتول کے وارث جو ہیں وہ اگر اس پہ راضی ہوں اور دوسرے بڑے بوڑھے جتنے بڑے بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں کہ آیا یہ جو بندہ کہہ رہا ہے میں معصوم ہوں, یہ واقعی بھی ہے کہ نہیں, اگر اس طرف جائیں آپ مطلب دیت پہ اور یہ اس طرح مطلب. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ نے اگلی آیت میں ہی کلیئر کر دیا کہ تمہارے لیے قصاص یعنی خون کا بدلہ لینے میں ہی زندگی کی ضمانت ہے اے عقل مند لوگوں, تاکہ تم خون ریزی اور بربادی سے بچو, یعنی سزا ملنی ضروری ہے. اللہ نے تو آگے کلیئر کر دیا ہے, اس کے بعد کیا رہ گیا؟ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دین کو بیچ میں لا رہے ہیں, میرے بھائی یہ عدالتیں بھی غلط ریپرزینٹ کر رہی ہیں, ان کا کوئی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ سیکولر لبرل عدالتیں ہیں, ان کا کوئی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ پلیز بیچارے ہمارے مذہب کو تو نہ ادھر لے کے جائیں. اس بیچارے کے ساتھ جو ہم مسلمانوں نے کیا ہے ہمیں تو اس کی آخرت میں بھی جواب دہی دینی ہوگی. یہ عدالتیں کوئی اسلامک عدالتیں نہیں ہیں, اور پلیز اس کو مس ریپرزینٹ نہ کریں. وہ کر رہے ہیں, آپ کا تو کام ہے کہ آپ لوگوں جیسے میں کر رہا ہوں الحمدللہ, آپ نے بھی ایسی کرنا ہے, کلیئر کرنی ہے چیزیں. اور 179 کی آیت بھی پڑھنی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا ہے کہ تمہارے لیے قصاص میں ہی حیات ہے. تو اللہ نے تو کلیئر کٹ کر دیا. اس کے بعد اگر آپ یہ بولیں کہ یہ مذہب میں ہے, یہ ہے, وہ ہے, کچھ سیکولر لبرل خواتین آ کے الٹی سیدھی باتیں کریں, تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. آپ اپنی آخرت تو خراب کر رہے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. تو اسلام میں ڈائریکٹ ہے کہ سزا ہونی چاہیے. اسلام تو سب سے بیسٹ دین ہے زندگی گزارنے کے لیے. جو اسلام سے بہتر کون سا دین ہے جو سکھاتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے. تو دس از دا وے آئی نیڈ ٹو کلیئرفائی, اور آئی ہوپ کہ آپ کو بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کے بعد الحمدللہ ہمارے دین اللہ نے قرآن میں ہر ایک چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے الحمدللہ. سو اگر پلیز لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں, آپ خود قرآن پڑھیں پراپر وے میں اور دیکھیں. تو خالی کراس کوسچن کرنے سے سوال حل نہیں ہوتا, مسئلے خود بھی تھوڑی کوشش کریں, قرآن خود سے پڑھیں, علماء پہ نہ ڈالیں. ویڈیو کے آخر میں ایک عالم دین کی ویڈیو لگانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. آپ پلیز خود سے بھی کاوش کریں, آپ بھی مسلمان ہیں, آپ کا بھی کچھ رسپانسبلٹی ہے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ افاقہ ہوا ہوگا. میں نے کوشش تو پوری کی ہے الحمدللہ. کائنڈلی اس میری ویڈیو کو باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی آئے. اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب کریں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں میرے اس پیغام کو. کائنڈلی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.